अस्सलाम वालेकुम। सारे सोम के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द जो है उर्दू शायरी क्लास में पेपर का मिड टर्म होने वाला है और मिड टर्म में से 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, एक मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के हवाले से और दूसरा शाह आतिम के हवाले से। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को हम कसीदा निकात की हैसियत से पढ़ते हैं और शाह आतिम को हम नज़्म निगारी की हैसियत से पढ़ते हैं और इनका हमारे सिलेबस में इनका शहर अशोक जो है वो शामिल है। अगर सवाल आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि शेख सईदुद्दीन हातिम के शायराना ख़ुसूसियात ज़माने में इनकी इंफरादियत को बयान करें या इनकी इंफरादियत का जायज़ा लीजिए या इनकी शायराना ख़ुसूसियात को बयान कीजिए, तो उसके लिए एक बहुत ही जो है छोटे जामिया जो है मेरे लिहाज से मैंने अपनी तरफ से जामिया जवाब जो है वो तैयार किया है। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख सकें और लाइक मेरे लिए कि मुझे खुशी होगी कि मेरी वीडियो को जो है लेक्चर को आप सबको समझ आई और आप सब ने इसे पसंद किया है। तो लाइक करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा। आइए ज़रा जवाब का हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शायर का तारुफ पेश किया है, शेख सईदुद्दीन हातिम, जिन्हें उर्फ़ आम में शाह हातिम कहकर पुकारा जाता है, दिल्ली में 1699 या 1700 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख फतहुद्दीन था। रिवाज ज़माना के मुताबिक अल्लाह की तालीम हासिल की और इब्तिदा में सिपाहगिरी के पेशे से वाबस्ता हुए। 9 में शेर कहने शुरू कर दिए। तस्लों के मुताबिक 1717 के अंदर जो है 1712 से 1717 के दरमियानी अरसे में इन्होंने जो है शेरगोई का आगाज़ कर दिया था। नौजवानी में सिपाहिगी के पेशे में थे और सिपाही का पेशा बहुत ज़वाल का शिकार था, लिहाजा इन्हें तंगदस्ती और बेरोज़गारी का ज़माना भी देखना पड़ा। लेकिन फिर इन्हें अब्दुल मलिक नवाब अमीर खां निज़ाम की सरपरस्ती हासिल हो गई और उसके बाद इनके हालात खुशहाल हो गए। लेकिन जब नादिर शाह के हमले के बाद नवाब अमीर खां अंजाम जो है वो इलाहाबाद चले गए, तो फिर एक दफ़ा फिर से शाह आतिम को जो है बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत जल्द जो है वो नवाब अमीर खां अंजाम दिल्ली वापस आ गए थे और एक बार फिर से जो है शाह आतिम की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई थी। इस बार शाह आतिम के ज़िम्मे बकौली की खिदमत से अंजाम देना देना था। बदलते हालात ने शाह आतिम पर भी असर किया और अब तसव्वुफ़ इनकी मंजिल थी। लिहाजा जब अमीर खां कत्ल हो जाते हैं तो आप शहीद बादल शाह बादल के तकिए में उठाते हैं और वहाँ पर रहकर जो है वो तसव्वुफ़ के रमूज़ नुकात को सीखते हैं। जब खुशहाली का ज़माना था तो उस वक़्त तमाम बुराइयाँ जो कि उस वक़्त जो है ज़माने में आम थी, उन्हें शाह आतिम ने जो इख्तियार किया हुआ था। लेकिन जब वो शाह बादल की ज़र-साया आ जाते हैं तो अब तमाम बुराइयों से तौबा ताइब करके जो है सौम सलात के पाबंद हो जाते हैं। जब शाह बादल का इंतकाल हो जाता है तो शाह कासिम की खानकाह में रहना शुरू कर देते हैं और इन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और आज़ाद ज़िंदगी गुजारी है। शायरी में इनके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने अपने दीवान में 45 शागिर्दों का तज़किरा किया है, जिसमें से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा भी एक हैं। इनकी वफ़ात जुलाई 1783 ईस्वी में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हुई। बाहैसियत शायर शाह हातिम जो है शाह हातिम ने 18वीं सदी का तमाम पुरअशोक ज़माना अपनी आँखों से देखा। इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला का दौर देखा, नादिर शाह का हमला देखा, दहली अहमद शाह अब्दाली का हमला देखा, दहली को बार बार लुटते हुए अपनी आँखों से देखा, लोगों की हिज्जत देखी, पेशों का ज़वाल देखा। लिहाजा कुदरत ने इनके अंदर ये सलाहियत रखी थी कि वो रिवाज ज़माना के मुताबिक जो है अपने आप को तब्दील कर देते हैं। हालांकि अपने आप को ज़माने के मुताबिक तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की आदत जो पुख्ता हो जाए उन्हें तर्क करना उसके लिए नहायत मुश्किल होता है। वो आसानी से उन्हें तर्क नहीं कर सकता। लेकिन शाह हातिम जो है वो अपनी आदत को भी तर्क करते हैं और अपनी शायरी में भी इंसानियत पैदा करते हैं। इनकी शायरी को रिवाज ज़माने के मुताबिक हम 3 अदवार में तक़सीम कर सकते हैं। पहला दौर जो 1712 1717 से लेकर
1739 تک کا شاعری کا احاطہ کرتا ہے۔ اس دور میں ولی کا دیوان جو ہے وہ دہلی آ چکا تھا۔ جب انہوں نے شاعری شروع کی تو اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی ولی کا دیوان دہلی آ گیا تھا، اور شاہ حاتم جو ہے ولی کو اپنا استاد مانتے تھے، اور ولی کے رنگ میں ہی، ولی کی زبان میں، ولی کے رنگ میں جو ہے انہوں نے شاعری کی۔ اور پہلا رجحان جو اہام گوئی کا رجحان شاعری پر چھایا تو اس میں یہ پیش رہے۔ اس میں ان کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے، لیکن شاہ حاتم کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رنگ اہام کو بہت زیادہ اوپر تک پہنچانے میں مدد کی۔ ان کی اس دور کی شاعری میں بھی ہمیں کچھ ایسے نقش ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کے جو دھندے سے نقش ہوتے ہیں، لیکن میر و سودا جو ہے ان نقوش کو صاف کر دیتے ہیں۔ اس پہلے دور کی شاعری میں شاہ حاتم 1732-33 میں اپنا دیوان بھی مرتب کر دیتے ہیں، جسے دیوان قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیوان قدیم میں جو ہے اشعار اور موضوع کے اعتبار سے بہت رنگ برنگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرا دور نظام جان جانے کے رجحان تازہ گوئی کا ہے۔ اس شاہ حاتم کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ صلاحیت تھی کہ اب انہوں نے جو ہے نظام جان جانے کی اصلاح گوئی سے اصلاح گوئی کے مطابق جو ہے اہام کو ترک کیا اور تازہ گوئی کے رنگ میں شاعری شروع کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا دیوان، قدیم دیوان جو ہے اسے بھی دوبارہ سے دیکھا، اور اس کے اندر جن اشعار کو وہ نئے جدید رنگ میں ڈھال سکتے تھے ان کو نئے جدید رنگ میں ڈال دیا، اور باقی پورا کا دیوان جو ہے وہ حذف کر دیا۔ یہاں پر دیوان زادہ جب انہوں نے مرتب کیا 1856 یا 57 میں، تو دیوان زادے کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دیوان کی ہر غزل اور نظم پر سن لکھا، غزل لکھنے کی وجہ بتائی، یہ بھی بتایا کہ یہ تدھی ہے، فرمائشی ہے یا جوابی ہے۔ اس کے ساتھ غزل جس زمین اور شاعر کی زمین میں لکھی گئی اس کے بھی بتایا گیا، ہر غزل نظم کے اذان کا بھی بتایا گیا۔ اس طریقے سے اس سے پہلے یا ان کے بعد جو ہے کسی نے بھی اپنا دیوان مرتب نہیں کیا، لہٰذا یہ بھی ان کی ایک انفرادیت ہے۔ ان کی شاعری کا تیسرا دور جو ہے 1856-57 سے لے کر ان کی وفات تک کا زمانہ ہے، جس زمانے میر سودا درد کی آواز پورے معاشرے میں چھائی ہوئی تھی، اور انہی کی شاعری کے چرچے ہو رہے تھے۔ اب انہیں شاہ حاتم بہت زیادہ برے ہو چکے تھے، لہٰذا اب ان کی شاعری میں جو ہے سفر، منزل، راہ، مسافر کا ذکر بار بار آنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ایک شعر میں جو ہے وہ کہتے ہیں، جو آخری زمانے کا شعر ہے، کچھ دور نہیں منزل اتبان کمر حاتم، کچھ دور نہیں منزل اتبان کمر حاتم، تجھ کو بھی تو چلنا ہے کیا پوچھے ہے راہی سے۔ یعنی اس طریقے یہ جو ہے موضوعات ان کی شاعری میں بار بار آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور 1783 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس دور کی شاعری کے مطابق شاہ حاتم کی انفرادیت اور شاعرانہ عظمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو سب سے پہلے ان کی انفرادیت تو یہی ہے کہ یہ غزل گوئی کے دو بڑے رجحانات میں بہت ہی لسانی اعتبار سے بھی اور موضوعات کے اعتبار سے بھی جو ہے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاں انہوں نے رنگ اہام میں جو ہے شاعری شروع کی، وہیں پر انہوں نے اہام گوئی کو یکسر کر کے جو ہے جدید غزل گوئی کی شروعات بھی کی، اور اس میں بھی اپنا مقام جو ہے وہ بنایا۔ ان کی شاعری کی یہ جو آواز ہے، ان کی شاعری کی جو آہنگ ہے، جو لہجہ ہے، جو لسانیات ہے، وہ ہمیں میر سودا درد اور اس کے بعد کے شعراء کے اندر جو ہے، ان کے دور کے شعراء کے اندر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم ان کی شاعری کو اس دور کے شعراء سے جو ہے وہ ملا کر دیکھیں تو ہمیں فرق کرنا نہایت ہی مشکل ہوگا۔ ان کے دیوان زادے کا جو دیباچہ جو فارسی نسل میں لکھا گیا، وہ سب سے زیادہ اہم تاریخی دستاویز رکھتا ہے۔ اسے ہم تازہ گوئی یا اصلاح زبان کا جو ہے وہ منشور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شاعری میں قدیم الفاظ، یعنی دکنی اور مقامی زبانی کے الفاظ، یعنی ولی کی زبان کے اندر جو ہے ولی کی زبان کو ترک کر کے عربی اور فارسی کے بآسانی سمجھ میں اجان الفاظ استعمال کیے جائیں، انہی الفاظ و محاورات کا استعمال کیا جائے جو عام فہم اور خاص پسند ہو، عربی اور فارسی کے الفاظ کو صحت عمدہ کے ساتھ لکھا جائے، شاعری میں یہاں کے بجائے یاں اور وہاں کے بجائے وہاں شاعری کا عیب ہے، سجن، موہن، نین، مبا، برا،
جیسے الفاظ کے استعمال کو ترک کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ کدھر سیٹی کا استعمال بھی ترک کیا جائے۔ جن الفاظ کے آخر میں ہائی حرف انہیں الف میں تبدیل کرنا درست ہے۔ شاعری میں روزمرہ اور محاورے کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ یہ ان کے دیوان کا مختصر خلاصہ تھا، جس میں انہوں نے جو ہے تازہ گوئی آنے والے شعراء کے لیے جو ہے ایک راستہ تشکیل دیا ہے۔ شاہ حاتم اپنے دور کے وہ پہلے شاعر جنہوں نے شمالی ہند کے اندر جو ہے نظم نگاری کو فروغ دیا۔ نظم گوئی اس سے پہلے جو ہے وہ اتنی زیادہ مشہور مقبول نہیں تھی۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان موضوعات پر قلم اٹھایا جن موضوعات پر اس سے پہلے کسی نے بھی قلم نہیں اٹھایا تھا۔ آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے اردو کا پہلا شہر اشوق مخمس کی حیت میں 1728-29 میں لکھا، جس کے اندر اپنے زمانے کے حالات، سیاسی سماجی حالات کو بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے معاشرے کو زوال آ رہا ہے، ہر پیشے کو زوال آ رہا ہے، سماج میں لوگوں کو زوال آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس مخمس کی حیت کی مخمس شہر اشوق کی جو بندوں کی تعداد ہے دیوان قدیم میں 12 اور دیوان زادہ میں 24 ہے۔ پھر ان کی دوسری انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے اردو کا پہلا واضح خط لکھا، یعنی ایسی واضح خط جو ہے غزل کی ضد ہے، جس کے اندر محبوب کی بے وفائی ظلم و ستم کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے واضح خط جو ہے 1726-27 میں لکھا۔ اس کے علاوہ نظموں میں سراپائے معشوق کے نام سے 1733-34 میں ایک طویل نظم لکھی۔ پھر نواب عبد الملک کی فرمائش پر در وصف قہوہ اور بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی فرمائش پر در وصف تماکو حقہ 1736-37 میں لکھی۔ یہ تینوں نظمیں اپنے موضوع کے اعتبار سے انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ سے پہلے ان موضوعات پر کسی شاعر نے قلم نہیں اٹھایا تھا۔ نظموں کو پڑھ کر آپ کی قادر کلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا لکھا گیا ساقی نامہ جو کہ 1731-32 میں لکھا گیا اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی قطب نظم میں بھی نظم گوئی کا رجحان ملتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ حاتم جو ہے جہاں اہام گوئی اور تازہ گوئی کے بہت بڑے شاعر ہیں، وہیں پر ان کی نظم گوئی بھی آپ کی انفرادیت ہے، کیونکہ اس دور کا کوئی شاعر نظم نگاری میں آپ کے مقام تک نہیں پہنچتا۔ آپ کا پرانا دیوان موجود نمبر کی وقت مقبول تھا، اور دیوان زیادہ کو جس ترتیب اور عائش کے ساتھ آپ نے مفتی کیا، یہ بھی اپنے پہلے والوں آنے والوں میں آپ ہی کی انفرادیت ہے۔